अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। क्या मुल्तान में जलसा होकर रहेगा? ऑपोजिशन तो कहती है कि होकर रहेगा ही, हुकूमत जबकि कह रही है कि इजाजत नहीं है, नहीं होने देंगे। ये तो कल मालूम हो जाएगा कि जलसा करने में कामयाब होती है ऑपोजिशन या नहीं। इसके बाद जो पीडीएम ने जल्द इस्लामाबाद आने का इशारा दिया, अब क्या एक सियासी बयान है या कोई स्ट्रैटेजी में चेंज है, या चूंकि थोड़ी डेस्परेशन बढ़ रही होगी, मोमेंटम जल्दी बिल्ड करना है, इसलिए इस्लामाबाद पहले आने का इंदिया दिया? इन तीनों में से कौन से ऑप्शन है जिसकी वजह से जो है ये बात यहां तक पहुंची है? इस पर भी बात होगी। और आखिर में दुनिया कोविड से कैसे लड़ रही है, दिलचस्प सेगमेंट है जिसमें आपको दिखाएंगे दो अहम बड़े शहरों में वहां पर पाकिस्तानी जो मौजूद हैं हमारे, उनसे बात करेंगे कि पाकिस्तान में तो हम जानते हैं लेकिन बाहर कैसे कोविड से मुख्तलिफ कौमें लड़ रही हैं। आगाज करते हैं जी। ये जो जंग होने जा रहा है कल मुल्तान में, इसके बारे में अपोजिशन के अपने गिले शिकवे हैं। वो कह रहे हैं कि छापे मारे जा रहे हैं, गिरफ्तारियां की जा रही हैं, रुकावटें डाली जा रही हैं, जलसा करने नहीं दिया जा रहा। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ शिबली फराज साहब मौजूद होंगे जो कि वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात भी हैं और ऑब्वियसली हुकूमत का जो भी रिस्पॉन्स है उसकी ये तर्जुमानी भी करते हैं। कल मुल्तान में क्या होगा? हम तो ख्वाहिश रखते हैं कि तसादुम ना हो, लेकिन बात कुछ उस तरफ ही जाती दिखाई दे रही है। क्विकली अगर हम अपडेट ले लें यासिर शेख से जो हमारे ब्यूरो चीफ हैं इस वक्त मुल्तान में। यासिर जरा ये बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? कुछ जलसा गाह की जगह भी चेंज हुई है और अभी आपको लगता है कि कल कोई ना कोई एक जलसा नुमा चीज करने में कामयाब हो जाएंगे, या हुकूमत जो है वो मुअस्सर रुकावटें खड़ी करके बैठी है? देखिए मारिया कि ये इंतजामी एतबार से भी और पीडीएम की क़यादत के एतबार से भी उनके नर्व्स का इम्तिहान है आज की रात। इस वक्त हम मौजूद हैं किला कासिम बाग के ऐन पहलू में घंटाघर चौक पे, जो मुल्तान की तारीख का सबसे इम्पोर्टेंट चौक है। इस वक्त इस चौक पे जो है तकरीबन कोई 2000 के लगभग पंजाब पुलिस के जो एंटी राइट फोर्स है, उनकी जितनी भी इनके विंग्स हैं वो यहाँ मौजूद हैं। अच्छा। हो ये रहा है कि ये आंख मचोली का मरकज बना हुआ है। हर कुछ देर के बाद जो है मुस्लिम लीग नवाज के या पीपल्स पार्टी के कारकुन टोलियों की सूरत में इस तरफ आने की कोशिश करते हैं, नारेबाजी करते हैं और जैसे ही पुलिस की मोमेंटम बढ़ता चार्ज देखते हैं वो वापस मूव ऑन हो जाते हैं। अच्छा। सो ये आंख मचोली का सिलसिला शाम से जारी है। अब मामला ये है कि जैसे पीडीएम की क़यादत ने ये ऐलान कर रखा है कि एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर वो जलसा किला कासिम बाग में ही करेंगे। अच्छा। और यही सूरत हाल हम देख रहे हैं कि जो इंतजामी पैरामीटर्स हैं, जो पॉसिबल इंतजामी पैरामीटर्स हैं वो तमाम अडॉप्ट कर लिए गए हैं। पूरे मुल्तान को सील किया जा चुका है। कोई ऐसा मकाम नहीं कि जहां पुलिस की भारी नफरी मौजूद ना हो। लेकिन पीपल्स पार्टी बहुत मुस्तहकम इरादी के साथ पूरी उनकी टॉप लीडरशिप। यासिर, मैंने सुना है कोई 12 बजे के करीब कोई एक जलसा भी है गिलानी हाउस में, वहां पे भी कुछ तय होना है, हिकमत अमली, तो वो क्या किस सिलसिले में है? वो सॉरी जलसा नहीं, मीटिंग है, सॉरी। हाँ देखिए मारिया, जो 12 बजे की कॉल है वो गिलानी हाउस के अंदर बुनियादी तौर पे योम तासीस का केक काटना है। अच्छा। और उसी मौके पे वो जो अपने अज़्म और वलवले का इजहार भी करेंगे। तमाम जो टॉप की लीडरशिप है वो मौजूद है सिवाय आसफा भुट्टो के, जिसके लिए ऐलान किया गया कि कल 11:30 बजे दिन वो रैली की सूरत में गिलानी हाउस से निकलेंगी, तमाम रुकावटें अबूर करते हुए किला कासिम बाग पहुंचेंगी। और यही कमोबेश ऐलान मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी है और यही ऐलान राना सनाउल्लाह और उनकी क़यादत का भी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर शेख साहब। हमें ये बता कल की क्या सूरत हाल है? हुकूमत भी कह रही है हमने रोकना ही रोकना है, अपोजिशन भी कह रही है हम बिज़िद हमने करके ही छोड़ना है ये जलसा। शिबली फराज साहब जी, ये इस वक्त जो चीजें हैं कि आप लोगों ने शहर सील किया हुआ है, रुकावटें खड़ी की हुई हैं, क्या आप अपोजिशन को इस तरह रिएक्ट करके आपको लगता नहीं है कि आप थोड़ी जान डाल रहे हैं उनकी तहरीक में? वो करने दें, अगर कम लोग आते हैं, 10 आते, 15 आते हैं। पेशावर जलसे का हाल आपने देख लिया, नहीं आए थे लोग इतने सारे। जी देखिए, इशू मारिया ये नहीं है कि उनको इजाजत दी जाए न दी जाए। इशू ये है कि एक बात इस पे होनी चाहिए कि ये क्या अपोजिशन का ये अखलाकी जवाज़ बनता है? क्या ये एक नॉर्मल सिचुएशन है या ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कि हुकूमत उनको अपोजिशन को करने दे जो भी करना चाहती है? वो हमारी एक जिम्मेदारी है मारिया। हमने हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल, एक हमारी पॉलिटिकल, एक डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने अवाम को ऐसे एक्सपोजर से बचाएं, उनकी जान और माल की हिफाजत करें। तो बहस इस पे नहीं होनी चाहिए कि उनको करने दें या नहीं करने दें। मतलब है पहले तो ये तय होना कि जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, ये किसी भी तरीके से न कानूनी है, न अखलाकी है, न समाजी है। ये एक ऐसा जलसा करने जा रहे हैं जिसमें कि हमने देखा पेशावर में कि हमने छोड़ दिया था।
تو کم لوگ آئے تھے وہاں پہ جی کم لوگ آئے تھے نہیں بات کم لوگ یہ زیادہ لوگ جلسہ کی نہیں فلاپ ہے ہو گیا ان کی بائی اپنے جلسہ فلاپ ہو گیا یہ سارے جلسے فلاپ ہوں گے بٹ کیا ہوا ہمارے پشاور میں آپ کو فگرز فیکٹ اینڈ فگرز آپ نے دیکھی ہیں کہ اس کے بعد جو کورونا کی جو سپائک آئی ہے جو ایک بالکل ایک اس میں ایکسپونینشیل گروتھ آئی ہے تو وائی شوڈ وی الاؤ نوئنگ دیٹ یہ جو ہے تو جانتے ہوئے کہ یہ چیز ہمارے لوگوں کو خطرے میں ڈالے گی ان کی صحت کو ان کی جان کو خطرے میں ڈالے گی ہم ایک اپوزیشن ایک ایسی اپوزیشن جو کہ میں سوری ٹو سے ایک سارے کرمنلز ہیں یہ تو صرف کرمنلز نہیں ہیں بلکہ یہ ایک ایسے کرمنلز ہیں جو کہ ہٹ درمی سے اور ایک ایسے ماحول کریٹ کر رہے ہیں جس میں کہ نقصان ہی نقصان ہے حکومت کی پالیسی یہ ہے کہ کسی صورت کل جلسہ نہیں ہونے دینا لیکن اگر یہ خواتین ریلی لے کے جاتی ہیں تو پھر کیا کریں گے لاٹھی چارج کریں گے کوئی حکمت عملی کیا جانے دیں گے کم لوگ جانے سے بہت سارے لوگوں کو روک لیں گے دیکھیں اس وقت تو ایشو اس کا بھی ہے نا کہ آپ قانون کی حکمرانی کس طرح ہوتی ہے حکومت کس طرح چلتی ہے ایک تو یہ ہے کہ ہم ہتھیار ڈال دیں اور ہم بالکل ایک خاموش تماشائی کی طرف لوگوں کو ایک ایسے خطرے میں ڈالیں وہ جا رہے ہوں اور دوسری یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے پوری وہ فورس استعمال کریں جو ہمیں قانون جس کی اجازت دیتا ہے جو آئین ہمیں اجازت دیتا ہے جلسے صرف پی ڈی ایم کر رہی ہے اس ملک کے اندر دیکھیں جو بھی کر رہا ہے غلط کر رہا ہے نہیں آج جو دیر میں جماعت اسلامی کا جلسہ ہوا اس کو اس طرح کیوں نہیں روکا گیا دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ وہ جو جلسہ انہوں نے کیا ہے وہ بالکل غیر قانونی جلسہ کیا ہے کیوں نہیں روکا گیا سراج الحق صاحب نے غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے اور ہم نے دیکھا یہ ہے کہ جو یہ اتنے بھی مذہبی جماعت کے لیڈر ہیں چاہے وہ سراج الحق ہوں یا چاہے وہ دوسرے ہوں مولانا فضل الرحمان آپ فضل الرحمان کے بیان کو دیکھیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر ڈنڈا استعمال ہوگا تو ہم ڈنڈا کریں گے آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک مذہبی رہنما جو کہ اپنے آپ کو مذہبی رہنما کہتا ہے اس کا بنتا ہے یہ کہ وہ اس قسم کی ایک انتشار کی باتیں کریں تشدد کی بات کریں اگر حکومت ڈنڈا استعمال کرتی ہے تو ان کے پاس تو قانونی حق ہے قانونی وہ ہے نہیں ایشو یہ ہے ہی نہیں ماریا دیکھیں ایشو یہ ہے کہ دو مختلف جماعتوں کے لیے مختلف پیمانے نظر نہیں ہے بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا میں یہ سمجھتا ہوں نہیں الاؤ کرنا چاہیے تھا میں تو کنسیڈ کر رہا ہوں نہیں الاؤ کرنا چاہیے تھا الاؤ ہوا کیسے کوئی تو اس میں سب ہیڈز مسٹ رول یہ دیکھیں پروونشل گورنمنٹ ول ریسپونڈ فار دیٹ کہ ہاؤ ڈیڈ اٹ ہیپن کیوں ہوا یہ سراج الحق صاحب نے پہلے بھی ایک جلسہ کیا تھا جو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا دوسرا جلسہ جو ہے اگر انہوں نے آج کیا ہے انتہائی غلط ہوا ہے اینڈ آئی تھنک اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ نہیں ہے کہ جو سراج الحق صاحب کی جماعت اسلامی جو ہے تو وہ کوئی ہماری الائے ہے وہ ہمارے سخت اپوننٹس ہیں لیکن یہ فرق ہے نا ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ روک کے جانا چاہیے تھا پی ڈی ایم میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر صورت میں روکیں گے ڈیفرنٹ رسپانس مجھے آپ یہ بتائیں دیکھیں میں یہ اس بات میں ایڈمٹ کروں گا کہ جو سراج الحق کا جو جلسہ تھا اس کی تو نہ میڈیا میں کوئی ذکر تھا نہ اس کا کوئی سچی بات ہے مجھے نہیں معلوم تھا نہیں میں انفارمیشن منسٹر ہوں ٹھیک ہے لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ پاکستان میں دنیا میں پاکستان میں جو بھی ایک تنکا بھی ہلتا ہے تو اس کا مجھے پتا ہوگا پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے بہت بڑی سر سوری میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں میں آپ کا جو بنیادی سوال ہے نا میں اسی کی بات کر رہا ہوں ایشو یہ ہے کہ آپ اگر یہ آرگومنٹ دے رہی ہیں کہ جی انہوں نے کیا میں نے کہا کہ جی بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا غیر قانونی کیا انہوں نے بھی بات یہ ہے کہ جی ہم اس کو ڈسکس کیسے کر رہے ہیں آیا وی آر ڈسکسنگ کہ جی حکومت پہ ایک غلط کام کر رہی ہے یا اپوزیشن کر رہی ہے اپوزیشن میں پرنسپل بتاتی ہوں غلط کام کر رہی ہے نہیں کرنا چاہیے جلسہ پھر ہم کیا کریں پر میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ جب ڈیفرنٹ رسپانس آئے گا تو لگے گا جیسے یہ سیاسی رسپانس ہے ایڈمنسٹریٹو رسپانس نہیں ہے جو اپنا سراج الحق صاحب ہیں ان بیچاروں کے جلسوں میں 100 لوگ آتے ہیں 200 لوگ آتے ہیں وہ ان کو تو کبھی ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم کچھ اپنے ورکرز بھیج کے ان کے جلسوں کو کامیاب کر دیں کیونکہ ان کی کوئی ایسی وہ چیز ہے نہیں ان کی لیکن اگر 100 بندے 200 بندے بھی اکٹھے ہوئے ہیں یہ غلط ہے نہیں ہونا چاہیے تھا اس سے زیادہ آپ کیا چاہتی ہیں کہ میں اپنا استعفیٰ لکھ دوں دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بنیادی طور پہ جو ڈسکشن ہونی چاہیے وہ یہ نہیں ہے کہ جی حکومت کیا کرے گی آپ کو چاہیے سوال یہ ہونا چاہیے کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے بیکاز یو آر اے سٹیزن آف پاکستان ہم پوچھیں گے میرے پاس کے بعد اپوزیشن ہے ان سے زیادہ سخت سوال ہم نے اس لیے پوچھتے ہیں کہ غیر ذمہ داری کا اس وقت مظاہرہ کیا جا رہا ہے جلسے کر کے ان کے لیے علیحدہ سوال ہے میں صرف رسپانس فگر آؤٹ کرنا چاہ رہی تھی کہ ایک کے لیے مختلف ہے دوسرے کے لیے مختلف ہے نہیں ہونا چاہیے ہاں بالکل تاثر آتا ہے نہیں ہونا چاہیے میں ایگری کرتا ہوں دیکھیں نہیں ہونا چاہیے کیونکہ دیکھیں ہم ایک غیر ضروری طور پہ ایک پریٹیکسٹ مہیا کر رہے ہیں جس سے کہ ہم نے حکومت میں دیکھیں کتنے جلسے کیا اپوزیشن نے گجرانوالہ میں کیا کراچی میں کیا کوئٹہ میں کیا
کیا ہو گیا پشاور میں کیا ہو گیا؟ پرابلم یہ ہے کہ وہ پنجاب میں ہے، ذرا پنجاب میں آپ لوگ زیادہ ہیٹ محسوس کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں اس بعد لاہور کا جلسہ آنا ہے، پہلے جو ہے ان کو پنجاب میں میں آپ سے اس بات سے میں ایگری کروں گا کہ پیپل لائک وہ قادر گیلانی ہے کہ کیا نام ہے ان کے، اس جیسے ایک ڈی کیٹیگری کے جو لیڈرز ہیں ان کو جو ہے تو آپ نے قومی لیول کے لیڈر بنانے کی بھرپور کوشش ہوئی، ٹھیک ہے، اس سے ایگری نہیں کرتے ہیں بیکاز یہ تو چاہتے یہی ہیں۔ یہ دیکھیں نا، جب آپ کسی کا ٹینشن ڈائیورٹ کرنے ہوتے ہیں، جس طرح کے باہر کے ملکوں میں کرکٹ کے میچز میں بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں ایک برہنہ شخص جو ہے تو گراؤنڈ میں بھاگتا ہے جسٹ ٹو بیکم فیمس فار 2 منٹس، یہ وہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں انہوں نے ایک تو یہ ہے کہ چوری اوپر سے سینہ زوری، اور یا الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، یہ ہیں کون؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پہ کہ سارے کرمنل چارجز ہیں، یہ سارے، اور یہ ایکٹیویٹی بائی دی وے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہوا ہے کہ this will be considered as a criminal activity، ٹھیک ہے، تو مطلب ہے کہ who has to abide by the law۔ تو یہ بتائیے تصادم کی طرف بات نہ جائے، یہ پرسنل خواہش ہوتی ہے ہر پاکستانی کی، ڈائیلاگ بھی ایک رستہ ہوتا ہے، کیا گورنمنٹ نے، آپ لوگوں نے کوئی فارملی انفارملی ان سے رابطہ کیا، ان سے کہا جی یہ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، یہ خطرات ہیں، مت کیجئے، کوئی پیغام بھیجا اپوزیشن کو؟ گڈ کوشچن۔ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کے ساتھ ہم نے ان کو پارلیمنٹ، دیکھیں جب ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہوتی ہے اس میں پارلیمنٹ سب سے سپریم باڈی ہوتی ہے، اس کے جو ممبران ہیں اس کی جو پارلیمنٹری ہیڈز کی کمیٹی کی میٹنگ ہم نے بلائی، جو کہ یہ 5ویں تھی، 4 میں یہ حصہ لے چکے ہیں، جس میں کہ انہوں نے اچھے مشورے بھی دیے اور اس پہ عمل بھی ہوا۔ اب 5ویں میں انہوں نے بائیک آؤٹ کر دیے کہ جی ہم تو بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ یعنی اندازہ کریں آپ کہ ایک ملک میں ایک عالمی وبا ہے اور اس میں کوئی سیاسی بات ہے ہی نہیں، یہ اٹ ہیپنس ہو، یہ تو ان کی ٹائمنگ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر صاحب سے بات نہیں کرنی، پرائم منسٹر صاحب سے بات کرنی ہے، وہ کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب انیشیٹو لیں۔ اسپیکر کون ہے اس میں؟ نہ صرف یہ ساری پارلیمنٹ اس کو کنٹروورشل سمجھتے ہیں اسپیکر کی، جو یہ تو دیکھیں نا کنوینئنس کے مطابق یہ ہر چیز کو اپنی طرف بدل لیتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ بحث ہونی چاہیے تھی کہ ایک مریض ہے جو کہ مرنے والا ہے اور آپ کہیں کہ نہیں جی جو اپنا ہاسپٹل کا جو سب سے جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ آئے گا، بھئی آپ نے ڈاکٹر سے کام کرنا ہے۔ تو یہ اپوزیشن کے ایک بڑے ایک منافقانہ رویہ ہے، وہ ایک طرف تو پورٹرے کرتے ہیں کہ ہم جمہوری ہیں، ایک طرف وہ پورٹرے کرتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے تو یہ اجازت ہونی چاہیے۔ یہ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے یہ تو کوشچن ہونے نہیں چاہیے، یہ تو ان کو جو بھی آپ کا گیسٹ سے پوچھیں کہ آپ کے پاس کیا اخلاقی جواز ہے، ساری دنیا کو پتا ہے، ساری دنیا کو پتا ہے کہ یہ ایک مہلک بیماری ہے، اور جو سیکنڈ ویو ہے یہ بڑی ڈینجرس ہے، اس سے ملک کی اکانومی بھی افیکٹ ہوگی، اس سے لوگوں کی جانوں کو بھی خطرہ ہوگا۔ آپ کو پتا ہے، مجھے پتا ہے، ہمارے کلوز، پہلے تو ہم سنتے تھے، ہمارے کلوز دوست رشتہ دار ان کی اموات ہوئی ہیں انہی دنوں میں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میرے اس وقت بھی گھر میں کچھ عزیز ہیں جو کووڈ سے بیمار ہیں، اللہ کا شکر ہے ان کی طبیعت ٹھیک ہے، اس لیے it's very close to home for a lot of people۔ لیکن ایک اور بات ہے کہ اگین حکومت، ہائی مورل گراؤنڈ، پوزیشن آف ریسپانسبلٹی۔ کل اسد عمر صاحب نے جی یہ ایک سکھر کے اندر ایونٹ کیا جو کہ یوتھ کو ایڈریس کیا انہوں نے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ وہاں پہ اگر ہم تصاویر دکھا سکیں کہ کتنے لوگوں نے ماسک پہنے ہوئے ہیں، یہ دیکھ لیں، بس صرف آپ دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کتنے لوگ موجود تھے، چلیں سر میرا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت، چلیں ہم آپ کو اسکرین پہ بھی دکھا دیتے ہیں، سو اس کا یہ ہے جی پرابلم کہ یہ بالکل اگر یہ ایسا ہے تو بالکل غلط ہے۔ سر آپ لوگ جب این سی او سی کے ہیڈ اس طرح کے ایونٹس کریں گے تو کیا میسج جائے گا؟ دیکھیں یہ this is very unfortunate، یہ ہونا نہیں چاہیے، بیکاز ہمارا مقصد کوئی پولیٹیکل ایک ایونٹ کو روکنا نہیں ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسا جلسہ جس میں کہ یہ خدشہ ہو، بڑا سٹرونگ قسم کا خدشہ ہو۔ اب سچی بات ہے، یہاں پہ آنے سے بھی میں گھبرا رہا تھا، آپ بھی گھبرا رہی ہوں گی، یہ جو آپ کے جو کلیگز ہیں یہ بھی گھبرا رہے ہوں گے۔ تو ایک ایسی جگہ جہاں پہ کہ لوگ، سادہ لوگ جو ہیں جن کو کہ مختلف قسم کی بیانیے دے کے، آپ نے سن رہی تھی کہ آپ یہ رانا ثناء اللہ کیا کہہ رہا تھا، آپ سن رہے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ جی کورونا تو ایک بے وقوفانہ، احمقانہ اور جاہلانہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس سے ہماری کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ اتنے اسکیل پہ جب یہ ہو رہی ہے اس کو روکنا چاہیے، اینڈ آئی سے دس اپلائز ٹو ایوری بڈی، نو ایکسیپشنز۔ بالکل ٹھیک، نو ایکسیپشنز۔ اچھا، آج شہباز شریف صاحب نے تھوڑی سی میڈیا سے بات چیت کی ہے، اس میں جس میں انہوں نے جو قومی سطح پر جو دوبارہ گرینڈ ڈائیلاگ ہے اس کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ سو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس وقت حالات ایسے ہیں کہ ایک ملک کے اندر سیاسی جماعتوں سے ڈائیلاگ کرنا ہوگا، حکومت کے ہاتھوں پاکستان کا ہر شعبہ تباہی کے دہانے پہنچ چکا ہے، ان کی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے، لیکن
لیکن ان کے کہنا ہے کہ ملک کے حالات کو بہتر بنانا ہے تو سیاسی جماعتوں سے ڈائیلاگ کرنا ہوگا. یہ شہباز شریف صاحب نے کہا. جو بار بار گرینڈ ڈائیلاگ کی بات آ رہی ہے, اس میں کوئی سوچ رہی ہے کچھ؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جہاں تک شہباز شریف کا آئی ایم شیور کہ وہ اس میں ٹریجڈی ہوئی ہے ان کی فیملی میں, تو میں اتنا وہ نہیں بیان کروں گا, لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ they are playing as good cop and bad cop. اچھا. تو شہباز شریف has always played this role whereas his brother has played the other role. تو اس لیے ان کی باتوں کو میں اتنی اہمیت نہیں دوں گا because they don't mean it. ان کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ان کو ایک ایسا لیوریج مل جائے جس میں کہ اپنی ان کی جو لیگل کمپلیکیشنز ہیں ان پہ ان کو کوئی ریلیف مل جائے. And that is not. So گرینڈ ڈائیلاگ کی جو تجویز ہے وہ کیسی لگتی ہے آپ لوگوں کو؟ دیکھیں گرینڈ تجویز تو اس پہ ہوتی ہے نا. اس میں تو دیکھیں جو سیاست میں تو مذاکرات بھی ہوتے ہیں, اس میں انڈرسٹینڈنگ بھی ہوتی ہے, لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جتنی بھی ہماری میٹنگز جو کہ ہم نے کی, چاہے وہ کسی بھی لیول پہ تھیں اور بڑے ہائیسٹ لیول پہ بھی تھیں, اس میں پرابلم یہی آ جاتا ہے. ہمیں جو لاسٹ جو سب سے جو ڈیسائسو تھی وہ فیٹف پہ ہوئی تھی ہماری میٹنگ. اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ یہ بنیادی طور پہ گھوم گھام کے اپنے ایک نقطے پہ آ جاتے ہیں, وہ یہی ہے کہ ان کو کس طرح سے ریلیف مل سکے. اب وہ ہونے کا ہے نہیں, کیونکہ اس میں تو ہماری پارٹی کا بڑا کلیئر سٹانس ہے, پرائم منسٹر کا بھی بڑا کلیئر سٹانس ہے کہ اگر وہ ہم نے اس پہ کوئی کمپرومائز کیا تو وہ تو ہمارے لیے ہماری. آخری چند سوال. مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج تھوڑا سا یہ دیا کہ اشارہ سا دیا ہے کہ ہم جو ہیں واضح طور پہ جلدی بھی آ سکتے ہیں, شاید ان کی جو تحریک ہے وہ جلد اسلام آباد آ جائے, جنوری کا انتظار بھی نہ کریں. آپ کو لگتا ہے سیاسی سٹیٹمنٹ ہے, اصل سٹیٹمنٹ ہے کیا؟ یہ ان کی ڈسپریشن کو, ان کے بوکھلاہٹ کو شو کرتی ہے کہ اگر انہوں نے ایک وہ جو شروع کیا ہے انہوں نے پی ڈی ایم, اس میں دو دفعہ تو ان کے جو اپنے چارٹر ہے سو کالڈ وٹ ایور وہ چینج کیے ہیں, اب تیسرا بھی ان کا آ جائے گا. سو ہمیں تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا. دیکھیں یہ بات کر رہے تھے مہنگائی کی, یہ یعنی واحد اپنی اس کی جو جتنا ان کا جو کرمنل ریکارڈ ہے اس کو چھپانے کے لیے یہ مہنگائی کے لبادے میں آئے تھے, اور اللہ کا فضل ہے یہ مہنگائی بھی نیچے آ رہی ہے, چینی بھی نیچے آ گئی ہے, آٹا بھی نیچے آ رہا ہے. آئی نہیں رہی جی آئی نہیں رہی گیس کچھ علاقوں میں اس وقت. نہیں دیکھیں ہمیشہ یہ تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایشو تو رہے گا نا جی. دیکھیں نہیں آپ مجھے بتائیں نا کہ گیس نہیں آ رہی ہے, اس میں ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی جو پچھلے, پھر ہم کہتے ہیں کہ پچھلے 10-20 سال میں جو نہیں ہوئی ہیں, جو کوئی نئی دریافتیں نہیں کی ہیں, آئیڈیا یہ امپورٹ لیڈ اکانومی تھی جس میں ہر چیز امپورٹ کرنی ہے. ان کا بس چلتا تو یہ پانی بھی امپورٹ کرتے, کیونکہ اس میں ان کے لیے بڑی آسانیاں تھی. ڈی انڈسٹریلائزیشن ان کی وجہ سے ہوئی, کیونکہ لوگ امپورٹ کرتے تھے. ایکسپورٹ کے لیے کوئی ان کا زیرو ایکسپورٹ تھا, ان کا جو گروتھ تھی وہ زیرو تھی. تو انہوں نے وہ نئے کانٹریکٹس نہیں دیے, نئے بلاکس نہیں دیے, جس میں کہ ہمارے جو ریزروز ہیں وہ ڈپلیٹ ہو رہے ہیں. 3-4 مہینے قوم کو اسی پہ تھوڑا سا صبر کرنا پڑے گا, کیونکہ اس سال یہی حالات رہیں گے, ایسے ہی حالات رہیں گے. دیکھیں یہ تو ہمیں دیکھیں there is no free lunch. آج آپ کوئی غلطی کرتے ہیں, ایک کام کرتے ہیں جو کہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے, یا نہیں کرتے جو کہ آپ کو کرنا چاہیے تھا, اس کے جو ریزلٹس ہوتے ہیں وہ آپ کو سالوں میں ملتے ہیں, جو کہ ہمیں ابھی نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. شبلی فراز صاحب موجود تھے, ان کا یہی کہنا تھا کہ کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے اپوزیشن کی تحریک کا. اس کے بعد ہمارے پاس موجود ہوں گے خرم دستگیر صاحب. کس طرح وہ جسٹیفائی کریں گے جو خاص طور پہ ڈاؤن پلے کیا جا رہا ہے کووڈ کی تمام سچویشن کو اپوزیشن کی طرف سے, جو کہہ رہے ہیں کہ کووڈ-19 سے زیادہ خطرناک کووڈ-18 ہے. مطلب کیسے آپ ڈاؤن پلے کر سکتے ہیں کسی بھی وبا کو؟ بریک کے بعد اس پر بات ہوگی, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پروگرام کے سلسلے میں خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, تعلق ہے پاکستان مسلم لیگ نواز سے. بہت شکریہ سر گوجروالا سے ہمارے وقت نکالنے کے لیے. یہ جو اپوزیشن نے خاص طور پہ کووڈ-19 کے حوالے سے ایک نیا بیانیہ بنایا ہوا ہے کہ کووڈ-18 اس سے زیادہ خطرناک ہے. ذرا میں آپ کو یہ بیانات کی پوری لڑی سنوانا چاہتی ہوں, اور پھر ہم خرم صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا اس طرح سے یہ ڈاؤن پلے تو نہیں کر رہے کووڈ-19 کے جو اصل خطرے کو, جو کہ بہت ریئل ہے, دنیا بھر کے ایکسپرٹ سے بات کر رہے ہیں. کووڈ-18 کووڈ-19 یہ اپوزیشن کیا بات کرتی ہے, ذرا سنیے. یہ جو کووڈ-19 کی بات ہو رہی ہے اس سے زیادہ خطرناک کووڈ-18 ہے. کووڈ-18 ملک کے لیے تباہ کن ہے, ہمیں پوری دنیا کا غلام بنا رہا ہے. یہ جو کورونا 18 ہے, یہ جو کورونا گورنمنٹ ہے, یہ کورونا 19 سے زیادہ خطرناک ہے. کووڈ-19 کے خاتمے کے لیے کووڈ-18 کا خاتمہ بہت ضروری ہے. کووڈ-18 جو کورونا یہ حکومت ہے یہ ختم ہوگی تو کووڈ-19 بھی ختم ہو جائے گا. حکومت کا جلد چلا جانا ضروری ہے. یہ بھی ایک کورونا ہے. ہم پہلے کووڈ-18 سے جان چھڑا لیں, پھر انشاءاللہ کووڈ-19 سے بھی جان چھڑا لیں گے.
खुरम साहब, ये वैसे सियासी तौर पे तो चले, बहुत ही आपने एक वन लाइनर क्रिस्प सा ढूंढ लिया है, लेकिन ये देखें, ये जानबूझ के आपको लगता नहीं कि कंफ्यूज करने की बात है, कोविड-19 को डाउन प्ले करने की बात है? पूरी दुनिया कहती है कोविड-19 इस वक्त एक बहुत बड़ा खतरा है, उसको अगर आप लोग इस तरह से कंफ्यूजिंग सिग्नल भेजेंगे, अवाम जिनकी ख्वानदगी का शरह आपको मुझसे बेहतर मालूम है, तो ये क्या समझेंगे लोग कि भाई ये इतने सीरियस बयानात हमारे ऑपोजिशन वाले इसको सीरियस नहीं ले रहे, तो फिर हम क्यों लें? भाई हमारे लीडरान है, हमारे एमएनएज हैं, हमारे इलाके के बड़े उनकी तरफ से सियाने लोग हैं, ये ऐसी बात करेंगे तो फिर हम क्यों सीरियस लें? सीरियस जो है वो हुकूमत वक्त ने नहीं लिया। अगर ये देखें, कोविड-19 का जो खतरा है वो एक सियासी जजमेंट नहीं है, वो एक साइंटिफिक जजमेंट है। एक आपने साइंसी तखमीना लगाना है। अब पूरी दुनिया में जहां भी संजीदा तौर पे कोविड-19 को, अभी दूसरी लहर जो आई हुई है, लिया गया है, वहां लॉकडाउन लगे हैं। पूरे यूरोप में दोबारा से उन्हें लॉकडाउन लगाना पड़ा है। सिर्फ एक जो एडवांस्ड मुल्क है उसने लॉकडाउन नहीं लगाया, वो अमेरिका है, जहां ऑलरेडी अब 2 लाख, तकरीबन 2.5 लाख डेथ्स जो हैं वो हो चुकी हैं, अब मौत हो गई है इतने बड़े एडवांस्ड कंट्री में। तो जब हुकूमत ये कहते, अजीब बात है कि अवाम को मंडियों में जाने की इजाजत है, मार्केटों में, बाजारों में जाने की इजाजत है, फैक्ट्रियों में जाने की इजाजत है, शादियों में, अभी कुछ चंद मिनट पहले जो है वो वजीरे सेहत पंजाब ने इतलात ने कहा कि जी नहीं, हम शादियों पर कोई पाबंदी नहीं लगा रहे। वो बयान अब वापस ले लिया, वो बयान अब वापस ले लिया जी, चंद मिनट। देखिए ना जी, अगर तो अवाम को बाजारों में, मंडियों में, ब्यूटी पार्लरों में और शादियों में जाने की इजाजत है, फिर आप उन्हें कैसे रोक सकते हैं कि वो जलसे में ना जाएं? लेकिन अगर मामला इतना संजीदा है कि हमें इसके ऊपर, और ये भी सारी इंफॉर्मेशन हुकूमत के पास है, तो फिर हुकूमत को लॉकडाउन लगाना चाहिए। पाकिस्तान के किसी भी शहर में कोई जो सरकारी अस्पताल है वो इमरजेंसी फुटिंग पे काम नहीं कर रहा, कोई नया फील्ड हॉस्पिटल जो है दोबारा क्रिएट नहीं किया। नौबत आ जाएगी ना सर कि सरकारी फुटिंग के ऊपर आ जाएं, अगर अभी वेंटिलेटर्स मौजूद है, अगर सरकार सीरियसली लेती है, अगर सरकार सीरियसली लेती है तो इसका जलसे से कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लामाबाद में जहां से आप ये प्रोग्राम कर रही हैं, सबसे मखदूश सूरत हाल है, वहां पीडीएम का कोई जलसा नहीं हुआ। सर इस वक्त सबसे ज्यादा ऑन रिकॉर्ड जो इस वक्त सिंध के अंदर शरह है, जिसमें कराची है, जिसमें हैदराबाद है, ये मैं आपको कोटेड फैक्ट्स बता दूं, वहां पे भी जी, तो कोई जलसा नहीं। हैदराबाद में कोई सर मौलाना साहब वहां पर गए थे। मैं कहना चाह रही हूं कि सर जब आपको मालूम है इतने मजमे में लोग इकट्ठे होंगे, तो ये प्रूवन फैक्ट है कि यहां से ट्रांसमिशन होगी, ये कोई अगर मगर की बात नहीं, ये प्रूवन फैक्ट है। आप ये रिस्क क्यों लेना चाह रहे हैं? हुकूमत, मैं फिर कहूंगा, हुकूमत को फिर अगर कोरोना संजीदा है तो फिर पूरे मुल्क में इसको संजीदगी से लेता हुआ नजर आना चाहिए। मेरे शहर गुजरांवाला की गलियों में हमें कोई हुकूमत नजर नहीं आ रही। उस वक्त नजर आई थी जब 16 अक्टूबर को जलसा था, उस वक्त इन्होंने कोविड के नाम पे सियासी कारकुनों के हकूक कुचलने के लिए पर्चे दिए, जिस तरह आज मुल्तान में दे रहे हैं। तो ये नहीं हो सकता कि अचानक जिस शहर में पीडीएम का जलसा है वहां कोविड के पर्चे होना शुरू हो जाएं और बाकी पूरे पंजाब। सर आजाद कश्मीर में आप लोगों की हुकूमत है, आप वहां से जरूर बात करते होंगे, वहां इतनी ज्यादा ट्रांसमिशन रेट है कि वो सोच रहे हैं लॉकडाउन लगाने का। सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट है, खुद उनका इतना सख्त सर्कुलर है। आजाद कश्मीर गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाना शुरू कर दिया है क्योंकि वो एक संजीदा हुकूमत है। हालात उस तरफ जा रहे हैं, फिर हुकूमत को भी लगाना पड़ेगा, वफाकी हुकूमत को। देखिए, जब तक आप अवाम आजाद हैं मंडियों में जाने के लिए, बाजारों में जाने के लिए, फैक्ट्रियों में जाने के लिए, शादियों में जाने के लिए, फिर उनको जलसे में जाने से नहीं रोका जा सकता। अगर आपने जलसे में जाने से रोकना, जलसे में जाना भी एक बुनियादी हक है आइन के तहत, अगर आपने रोकना है तो फिर आपको कौम के सामने आकर इमरान खान साहब को ये कहना पड़ेगा कि संजीदा सूरत हाल है और मैं लॉकडाउन लगा रहा हूं। लॉकडाउन लगाए बगैर पीडीएम के जलसों को रोका नहीं जा सकता। अच्छा, अभी 4 हफ्ते, ये एक साइंटिफिक बात है कि भी 4 हफ्ते अगर आप ब्रेक लगा दीजिए, मतलब अपनी जो हरकत सकनातों को महदूद कर लीजिए, तो ये साइकिल ब्रेक हो जाता है। 4 हफ्ते बाद अगर दोबारा से अभी ब्रेक लगा के ये जलसों का सिलसिला शुरू कर लिया जाए, इसमें रिस्क क्या है, इसमें हर्ज क्या है, इसमें आपकी तहरीक को नुकसान तो नहीं पहुंचता ना कोई, अगर 4 हफ्ते बाद कर लिया जाए ये सब? मैं सिर्फ यही बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अभी तक खुद असद उमर साहब ने इस पे एतराफ किया है कि जलसों का और कोरोना के फैलने का कोई साइंटिफिक एविडेंस सामने नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये है, बिलफर्ज अगर हम कहते हैं कि कल मुल्तान का जलसा नहीं होगा,
تو کیا اس سے کورونا کو روکنے میں پورے ملک میں معاونت مل سکتی ہے؟ نہیں ملے گی. تو جس طرح میں کہہ رہا ہوں، جب کروڑوں لوگوں کو یہ اجازت ہے کہ وہ منڈیوں میں، شادی ہالوں میں، بازاروں میں، فیکٹریوں میں جائیں، تو جو چند لاکھ لوگ کل ملتان میں آنے ہیں، اگر وہ ماسک پہن کر آ جاتے ہیں تو ان کو اجازت ہونی چاہیے. چند لاکھ لوگ ایک جگہ پہ مجمع میں اکٹھا ہونا، اس میں اگر مگر کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. وہاں پہ ڈیفینیٹلی کووڈ پھیلنے کا بڑا ہائی پروبیبلٹی ہے، بہت ہائی پروبیبلٹی. عوام اس لیے تشریف لا رہے ہیں ان چند لاکھوں کی تعداد میں کہ جب وہ جس بازار میں جانے کی انہیں اجازت ہے، وہ جا کر وہاں 110 روپے کلو چینی خریدنے کے قابل نہیں ہے، وہ 78 روپے کلو آٹا خریدنے کے قابل نہیں ہے، وہ 250 روپے کلو گھی خریدنے کے قابل نہیں ہے. اور ان کی جو تکلیف ہے، ان کو جو نظر آیا ہے کہ ہماری حکومت کی آنکھوں کے سامنے ہندوستان نے کشمیر پر قبضہ کر لیا اور یہ حکومت صرف گیت گاتی رہی، وہ تکلیف کا اظہار ہے. اور وہ اظہار جو ہے وہ کل ہوگا، اور یہی چیز ہے جو عوام کو اکٹھا کر کے لے کر آ رہی ہے. لیکن جس طرح میں کہوں گا، اگر سنجیدہ ہے تو پھر صرف ملتان میں کووڈ کے اوپر عمل نہیں ہونا چاہیے، پورے ملک میں عمل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، کل مریم نواز صاحبہ تقریر کر رہی ہیں، وہاں پہ وہ جا رہی ہیں. نواز شریف صاحب بھی کوئی تقریر کر سکتے ہیں کل یا نہیں؟ کل نہیں ہوگی ان کی تقریر. جی، نواز شریف صاحب کا پروگرام تھا، لیکن ان کی والدہ کی رحلت کے بعد اب وہ کل امید تو یہ ہے کہ تقریر نہیں کریں گے، لیکن مریم نواز تشریف لے جا رہی ہیں اور وہ وہاں اپنی بھرپور تقریر کریں. اچھا، تو آج شہباز شریف صاحب نے دوبارہ اداروں کے درمیان بات چیت اور ایک گرینڈ ڈائیلاگ اور مل بیٹھ کر بات کرنے کی بات کی ہے. آج انہوں نے غیر رسمی گفتگو کی صحافیوں سے بھی. یہ جو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس کو پہل کرنا ہوگا، انیشیٹو لینا ہوگا؟ کیا یہ بات چیت ہونی چاہیے ہے، ہونے جا رہی ہے مستقبل قریب میں؟ جی، بات چیت سے ہی معاملہ حل ہوگا. جب وہ آج ہو جائے، وہ لاہور کے جلسے کے بعد ہو جائے، وہ جنوری میں ہو جائے. پی ڈی ایم نے جو پاکستان میں آئین کی عملداری کے حق میں جو جماعتیں ہیں، وہ اکٹھی کر کے ان کو منظم کر دیا ہے، جن سے گفتگو ہو سکتی ہے کہ بھی ہم نے 21ویں صدی کے پاکستان میں، جس میں 21ویں صدی کی بھی 2 دہائیاں گزر گئی ہیں، ہم نے آگے کیسے جانا ہے. کیا ہم نے وہی جو 73 سال سے سیاست تھی، کہ اس میں مسلم لیگ نون بھی، پیپلز پارٹی بھی اور بھی جماعتیں شامل رہی ہیں، کیا اب ہم نے اس 73 سال کی سیاست سے اسٹیبلشمنٹ اور انٹیلیجنس اداروں کے کردار کا خاتمہ کرنا ہے؟ یہ ہمارا پروگرام ہے. آزاد عدلیہ کا قیام ہمارا پروگرام ہے. صحیح. اچھا، کنکلوڈنگ کوسچن مولانا، آپ کی جنگ ہے میڈیا کی، اظہار رائے کی، اور اس کی جو آزادی ہے، اس کا دفاع بھی ہمارا ایجنڈا ہے. ٹھیک ہے سر. کنکلوڈنگ کوسچن مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ اگر آپ کو روکتے ہیں تو آپ بے شک ڈنڈے چلائیے. اپنے کارکنوں کو انہوں نے بات کی ہے، جو ڈنڈے چلانا واپس سے، یہ مطلب اگر یہ تصادم کی طرف ہی صورتحال پھر جا رہی ہے، آپ انڈورس کرتے ہیں یہ واپس اگر کارکنان ڈنڈے چلائیں پالیسی پہ اگر ہوا ایسا؟ جی دیکھیے، ابھی تک پی ڈی ایم نے 4 جلسے کیے ہیں، گجرانوالہ، کراچی، کوئٹہ اور پشاور. پرووربیلی ایک پتا بھی نہیں ٹوٹا. ٹھیک ہے. تو ہم نے تو اپنے پرامن ہونے کا ریکارڈ قائم کر دیا ہے. حکومت سے ہماری استدا ہوگی کہ ہمارے کارکنوں پر تشدد مت کریں، اور جس طرح پہلے 4 جلسوں میں پرامن طریقے سے لوگ آئے تھے، انشاءاللہ کل بھی لاکھوں کی تعداد میں آئیں گے اور پرامن طریقے سے منتشر ہوں گے، اپنی بات کریں گے، آئین کی عملداری کی بات کریں گے، اور پاکستان کی جمہوریت کو آزاد کریں گے. بہت شکریہ. خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ تھے، کہہ رہے تھے کہ حکومت جب تک لاک ڈاؤن نہیں لگاتی یہ جلسے فی الحال رکنے والے نہیں ہیں. بریک پر جائیں گے، اس کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کو ملاقات کرائیں گے. دنیا میں کچھ ایسے ملک ہیں جہاں پر کووڈ سے متعلق بڑی یونیک پالیسیز ہیں، ان سے ہم پوچھیں گے کہ دنیا کووڈ سے کیسے اس وقت لڑ رہی ہے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. پروگرام کے آخری حصے میں کوئکلی ہم رخ کریں گے اٹلی کا، اور ساتھ ساتھ لندن میں ہمارے ساتھ فرید قریشی موجود ہوں گے. فرید، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں اس وقت وہاں پر کووڈ کی حالات کیا ہیں؟ حکومت نے دوسری ویو سے لڑنے کے لیے کیا حکمت عملی اپنائی ہوئی ہے، اور آگے 2-4 ہفتوں میں وہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ سب سے جو اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ تو ویکسین کی ہے کہ 5 دسمبر سے ویکسین لگنا شروع ہو جائے گی، اور 2 مرحلوں میں ویکسین لگائی جائے گی. یہ اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے. جو لاک ڈاؤن ہے وہ 2 دسمبر کو ختم ہو رہا ہے، اور اس کے بعد کرسمس کے دوران 5 روز کے لیے لاک ڈاؤن میں بالکل نرمی کر دی جائے گی. جو ہلاکتوں کی تعداد ہے وہ بھی تقریباً 60,000 کے قریب پہنچ چکی ہے، اور 1.6 ملین افراد جو ہیں وہ کرونا وائرس کے برطانیہ کے اندر مریض ہیں. تاہم ویکسین کے آنے کی وجہ سے اب دیکھا جا رہا ہے کہ لوگوں کے اندر وہ جو ایک احتیاط تھی وہ اس کا کم ہوتا جا رہا ہے. لوگ اب تھوڑے سے بے فکر نظر آ رہے ہیں کہ ویکسین آ چکی ہے تو شاید اس سے ہماری بچت ہو جائے گی. ویکسین جو ہے وہ لگانے کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو سب سے پہلے
جو ہیلتھ ورکرز ہیں، طبی عملے کے افراد ہیں، انہیں ویکسین مہیا کی جائے گی. اس کے بعد دوسرے مرحلے میں جو معمر لوگ ہیں یا بیمار ہیں انہیں ویکسین دی جائے گی. اور سارے برطانیہ کے جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے ویکسین کی تیاری مکمل کی جا چکی ہے. ہسپتالوں کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں اور ویکسین جو ہے وہ مفت لگائی جائے گی برطانیہ کے اندر. آبادی برطانیہ کی آبادی سے کئی گنا زیادہ ویکسین کے آرڈر کیے گئے ہیں اور سب سے پہلے مرحلے میں جو ویکسین لگائی جا رہی ہے وہ فائزر کی ویکسین ہے جو کہ -70 ڈگری سینٹی گریڈ پر اسے فریز کیا جائے گا اور اسے ڈی فراسٹ کرنے کے بعد 5 روز کے اندر لگانا ضروری ہوگا. تاہم جو آکسفورڈ یونیورسٹی کی ویکسین ہے جس کے ٹرائل جاری ہیں اور 2 لاکھ افراد پر اس کے ٹرائل کیے جا رہے ہیں، اسے فریزر کے اندر بھی رکھا جا سکتا ہے. اسے کسی منفی درجہ حرارت پہ فریز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اسے کبھی بھی استعمال کیا جا سکے گا. اس حوالے سے 100 ملین جو ویکسین ہے وہ بہت انٹرسٹنگ بات آپ نے بتائی فرید کہ چونکہ ویکسین کے لگانا شروع کرنے لگے ہیں وہ اگلے 1 ہفتے کے اندر تو وہاں پہ ایکچولی لوگ تھوڑے سے قدرے وہ ایک تو انہوں نے ان کی سانس میں سانس بھی آئی ہوگی نا کہ بھائی کچھ نہ کوئی حل تو نظر آ رہا ہے. پلس انہوں نے بڑا افیکٹو لاک ڈاؤن بھی کیا ہے دوسری لہر میں، لیکن اب چونکہ ویکسین ہے تو وہ قدرے ریلیوڈ ہو گئے. آپ کی طرف بڑھیں گے مستقیم. اٹلی میں کیا صورتحال ہے؟ جو دوسری ویو آئی تھی اس پہ پھر ایک بڑا ہم نے اٹھان دیکھی وہاں پہ جو کیسز کی، اس وقت کیا وہاں پہ سچویشن ہے؟ لاک ڈاؤن جو ہے اس حوالے سے بتائیے اور وہاں پہ ویکسین کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ اٹلی اس وقت ایڈمنسٹریٹولی جو ہے کووڈ کے حوالے سے 3 مختلف زونز میں تقسیم ہے، جن میں سب سے پہلے ریڈ زون، پھر اورنج زون اور اس کے بعد گرین زون. جو سب سے زیادہ متاثرہ علاقے ہیں ان کو ریڈ زون میں ڈالا گیا ہے جہاں پہ بہت زیادہ سخت قسم کے لاک ڈاؤن کا سامنا ہے. پھر اس کے بعد دوسرے درجے میں ہے اورنج زون، پھر تیسرے درجے میں گرین زون ہے. اور ان تینوں زونز میں مختلف قسم کے SOPs لاگو کیے گئے ہیں. اور جہاں تک بات ہے ریڈ زون کی، تو ابھی 2-3 دن سے کچھ ریڈ زونز کے علاقوں میں جہاں سخت SOPs پہ عمل درآمد کیا جا رہا تھا، ان میں ہم نے دیکھا ہے کہ کیونکہ اٹلی آپ کو پتا ہے کہ یورپ میں ایک ایسا ملک رہا ہے جو کووڈ کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثر ہوا تھا، اور جو پہلی لہر تھی اس میں کیونکہ گورنمنٹ کو ایڈمنسٹریٹولی اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو بھی اتنا اس پینڈیمک کا اس سے نمٹنے کا کوئی خاطر خواہ تجربہ نہیں تھا. مگر جب نبردار ہو گئے تو سیکنڈ ویو میں ہم نے دیکھا کہ کافی اچھے طریقے سے اس پورے معاملے کو ٹیک اپ کیا گیا ہے اور 3 مختلف قسم کی جو SOPs ہے وہ لاگو کی گئی ہیں. اور ابھی ویکسین کی کیا صورتحال ہے وہاں پہ مستقیم؟ جی ویکسین کی جہاں تک بات ہے اس حوالے سے ابھی آفیشیلی کوئی اناؤنسمنٹ سامنے نہیں آئی ہے، اور مگر جس طرح دنیا بھر میں حکومتوں نے ویکسین کی خریداری شروع کر دی ہے اور اٹلی نے بھی اس سلسلے میں جو ہے اپنے طور پہ تمام تر کارروائی مکمل کر لی ہے. جیسے ہی یہ ویکسین آتی ہے مارکیٹ میں تو ظاہر سی بات ہے اٹلی میں بھی اس کو لگایا جائے گا. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ فرید قریشی تھے اور مستقیم غوری تھے اٹلی سے، لندن سے بھی بتا رہے تھے. لندن سے اچھی خبر ہے کہ وہاں پہ اگلے ہفتے سے جو ہے ویکسین لگانا شروع کر دیں گے، چونکہ وہ امیر ملک ہے، انہوں نے اپنی آبادی سے کئی گنا زیادہ ویکسین خرید کے پروکیور کر لی ہے تاکہ وہاں پہ ان کی آبادی کو آگے کبھی کوئی کمی نہ پڑے. اٹلی کے حوالے سے بھی بتا رہے تھے کہ اس وقت وہاں پر اگر ویکسین جو ہے وہ آئی تو پھر لوگ وہاں پر بھی لگانے کی تیاریاں کی جائیں گی اور وہاں پر بھی پروکیورمنٹ کا کام شروع کر لیا ہے. تو دوسری لہر میں اب تھوڑی سی جو ایک امید تھی کرن یہ ہے کہ ویکسین سامنے آ چکی. پاکستان میں ابھی تاہم یہ عمل 3 سے 4 ماہ دور ہے. ہم نے جب یہاں پہ لوکل ایکسپرٹ سے بات کی تو انہوں نے بتایا. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.